अस्सलाम वालेकुम। अनसुनी बातें जवाद रज़ा ख़ान। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान और बाकी बहुत सारे दरवेशों, बहुत सारे आलिमों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उस जगह ज़रूर जाऊँ जहाँ पर तहकीकाती काम होता है, जहाँ तहकीक की जाती है। और ऐसे ही एक इदारा मुझे नज़र आया, रीगल चौक, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, रीगल चौक कराची। इमाम अहमद रज़ा ख़ान का ये तहकीकाती इदारा है और इस इदारे में बाकायदा बहुत सारी किताबचे लिखे गए हैं जिनसे उनकी असलियत के बारे में पता लगता है कि वो कितने बड़े आलिम थे। एक पॉलीमैथ थे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे उनको दस्तरस हासिल थी। आए आज विज़िट कराते हैं आपको इदारा इमाम अहमद रज़ा का तहकीकाती इदारा। कराची के इस गुंजान आबाद इलाके में इतना बड़ा तहकीकाती इदारा शायद मेरी और आपकी सोच से बहुत मुख्तलिफ होगा। ना सिर्फ कुतुब हैं बल्कि एक प्रॉपर वेबसाइट रन करते हैं। हाँ, उसका सोशल मीडिया टूल्स डेवलप करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इमाम अहमद रज़ा ख़ान जितने उलूम पे दस्तरस हासिल रखते थे, शायद उनका शुमार भी पूरी तरह नहीं किया जा सका। आज कानूनदान अगर हम देखें तो अल्लामा इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ख़ुद फरमाते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कानूनदान आज तक नहीं देखा। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को एज ए ज्यूरिस्ट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने। इस इदारे में आ जाके पहली मरतबा ऐसा लगा कि जैसे हम वाकई अपने आलिमों का, जो कि बहुत सारे उलूम पे दस्तरस रखते हैं, उनकी वाकई इज़्ज़त करते हैं। और इस इदारे की तहकीकात की अगर मैं वसअत की बात करूं तो 66 PhD इस इदारे से मंसूब होकर अपनी PhD कंप्लीट कर चुके हैं और उनका सब्जेक्ट था आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान। यानी उनकी तालीमात, उनके सब्जेक्ट्स तक रसाई, उनके ऊपर पूरी PhD की है। और इस वक्त तक 66 PhD जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, UK, इन सब ममालिक के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इमाम अहमद रज़ा ख़ान पे PhD की है। और उन सब की वजह PhD करने की ये इदारा तहकीकात इमाम अहमद रज़ा ख़ान बना। एक और बात जो बहुत ज़रूरी होगी बताना, वो ये होगी कि ये तहकीकाती इदारा कब बना। 1982 में ये इदारा कायम हुआ। 1986 तक इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, लेकिन फिर यहाँ जापान मेंशन रीगल चौक पर ये फ़्लैट लिया गया, ख़रीदा गया और यहाँ पर 4 कमरों का एक मुश्तमिल फ़्लैट था, जिस फ्लैट में ये पूरा इदारा यहाँ पर कायम किया गया। बुक्स ली गई और सरपरस्ती में, पूरी एक टीम की सरपरस्ती में इस इदारे ने 1986 में विद रजिस्ट्रेशन काम करना शुरू किया। अब अगर मैं उन सरपरस्तों का नाम ना लूँ तो ये भी बड़ी ज़्यादती होगी। सैयद रियासत अली कादरी साहब जो इसके बानी रहे और ता हयात इसको सरपरस्ती में रखे अपने साथ, और हज़रत अल्लामा मुफ्ती तक़द्दुस अली ख़ान, इनका मज़ार पीर जो गोट में है मौजूद और बड़े पाए के मुफ्ती थे। और हज़रत अल्लामा शम्सुल हसन शम्स बरेलवी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद नक्शबंदी। प्रोफेसर साहब का एक आर्टिकल है द निगलेक्टेड जीनियस ऑफ ईस्ट, जो उन्होंने इमाम अहमद रज़ा ख़ान पे लिखा। ये वही साहब हैं जिन्होंने बेशबहा काम किया इमाम अहमद रज़ा ख़ान के लिए। अलहाज शेख अब्दुल हमीद कादरी साहब, शाह मोहम्मद खालिद और सैयद हुसैन अहमद अदीब रायपुरी, ये तमाम वो लोग थे जो शामिल रहे। और उस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी बने थे जब ये इदारा कायम हुआ था 1982 में, उनका नाम था प्रोफेसर मजीदुल्लाह कादरी साहब। और आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज जब हम इधर आए हैं तो सदर जो इस पूरे इदारे के हैं वो प्रोफेसर मजीदुल्लाह कादरी साहब हैं। जब वो आएंगे मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा और उनसे हम डिस्कशन करेंगे आला हज़रत एज ए साइंसदान, आला हज़रत एज ए साइंटिस्ट, व्हाट ही वाज एक्चुअली। जिस पे बातचीत होगी तो आपके लिए बड़ी मशहूर कुन गुफ्तगू लेके आएंगे वो प्रोफेसर मजीदुल्लाह कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही
منفرد سی جگہ ایک منفرد شخصیت سے مل کے بہت سارا فیض آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں اس وقت موجود ہوں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا جو کہ ریگل چوک کراچی میں واقع ہے. ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب میرے ساتھ ہیں. اپریل 1955 میں پیدا ہوئے اور ان کے جو نانا تھے وہ براہ راست بیت تھے مولانا احمد رضا خان کے. 4-5 سال کا عرصہ انہوں نے اپنے نانا کی ساتھ گزارا. اس کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ حجاز میں بھی 4-5 سال لگائے اور حج پہلا دوسرا حج بھی وہیں پر کیا. تعلیمات کے حساب سے اگر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھوں تو انہوں نے 1975 میں بی ایس سی کی, 1976 میں ایم ایس سی کی اور اس کے بعد شعبہ ارضیات میں لیکچرر کے طور سے کراچی یونیورسٹی میں تعینات ہو گئے. یوں کہ یہ کہ اس کے بعد 1982 میں جب یہ ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس ادارے کے پہلے جنرل سیکرٹری مجید اللہ قادری صاحب ہی تھے. اس کے بعد ان کا شوق تجسس مولانا احمد رضا خان کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھتا گیا. ایم اے کیا اسلامیات میں اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کیا مولانا احمد رضا خان کے اوپر. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آج مجھے ان سے بات کرنے کی اور آپ لوگوں کو ان کا علم جو انہوں نے حاصل کیا وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت مل رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلی بات تو مجھے یہاں آ کے اتنی خوشی ہوئی کہ میں جس خانوادے سے ہوں اس کا کام جو میرا کرنا بنتا تھا وہ سب آپ لوگ مجھ سے کہیں بہتر کر رہے ہیں. لیکن ابھی میرا یہی خیال تھا کہ جب بھی آپ سے ملوں گا, ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہی, تو آپ سے کچھ چیدہ باتیں ضرور کروں گا تاکہ ہم اپنے آڈینس کو جو میرے ساتھ آہستہ آہستہ بندھ رہی ہیں آپ کی جیسی پرسنالٹی کے ساتھ بات چیت کروں گا تو وہ انشاءاللہ اور میرے ساتھ ہوں گے. سر تعارف میں اگر کوئی غلطی ہوئی گا تو وہ بھی بتا دیجیے گا. وہ بھی بتا دیجیے گا سر. آپ نے تعارف کیا, بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. سر آج کل ملک کے حالات کو دیکھ کر اور کچھ فتویٰ رضویہ کو عمومی طور سے دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان ایک بہت بڑے جیورسٹ تھے, قانون دان تھے. ویسے تو وہ پولی میتھ تھے, بہت سارے علوم پہ دسترس تھا. علامہ اقبال خود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے بڑا قانون دان قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی کو نہیں دیکھا. آپ سر کیا کوئی ایسا واقعہ بتائیں گے ان کا کہ یہ کیسے اس لیول تک وہ پہنچے ہیں اور لوگ کیوں ان کو ایز اے جیورسٹ بھی مانتے ہیں؟ شاید جانتے نہیں ہیں لیکن جو جانتے ہیں وہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے جیورسٹ ایز ویل. بہت بہت شکریہ. پہلے میں آپ کا تعارف کرا دوں. جواد رضا خان ابن حمید رضانی صاحب علیہ رحمہ, ابن حماد رضا, ابن ابراہیم رضا, ابن حامد رضا, ابن مولانا احمد رضا. ماشاء اللہ آپ بھی چھٹی پشت میں ہیں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے اسلاف اور اپنے جد کے علوم کو فروغ دینے کے لیے آپ اپنی فیلڈ اپنے استعمال کر رہے ہیں, اپنی فیلڈ کو, اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ یہ زمانہ بھی اس وقت یہی ہے کہ آپ چیزوں کو جلد سے جلد پہنچائیں اور آدمی کے پاس وقت بھی کم ہے, کم وقت میں زیادہ چیزیں وہ چاہتا ہے. تو اب آپ کے سوال پر میں آتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا کہ ایسا واقعہ فتح و رضویہ کے لحاظ سے. پہلے تو میں یہ بتا دوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شاید نام سے واقف نہ ہو, کیونکہ ظاہر بات ہر کوئی تو نہیں جانتا. فتح و رضویہ جو ہے مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا شاہکار ہے, سب سے بڑا اور سب سے پسندیدہ. اگر کوئی چیز ہے ان کے پاس, خود ان کے قلم لکھی, وہ کہتے ہیں مجھے فتاوی نبی سے زیادہ پسند ہے. تو اس میں سے فتاوی ہیں اور یہ جو فتاوی ہیں اتنا بتا دوں کہ ایک زبان میں نہیں ہے, یہ 3 زبان میں فتاوی اس میں عربی میں بھی ہیں, اس میں فارسی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. پھر فتاوی میں صرف چند لائنوں کے فتاوی نہیں ہے, یہ اس میں ہے 1-2 ایسے مل جائیں گے, لیکن اکثریت جس کے اندر ہے جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے نا, وہ سوال کی ڈیپتھ میں جا کر اس کے انالیسس کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک سوال کیا اور فوراً جواب دے دیا. اب اس لحاظ سے آپ جوڈیشری کے حوالے سے بات کی ہے, قانون کے حوالے سے بات کی ہے, تو احمد رحمۃ اللہ علیہ
قرآن کریم کے عالم ہیں. اچھا قرآن کریم کا جو مکمل عالم ہوگا نا, اس سے بڑا کوئی جج ہو نہیں سکتا, یہ ذہن میں رہے. ہم جج سمجھتے ہیں آج کل کے, اگر اس نے ایم اے کر لیا ہے لاء میں تو وہ جج بننے کا اہلیت رکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہے. لیکن جج کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے, اگر وہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھا ہوا کوئی ہوگا تو وہ جانے گا قرآن نے ججمنٹ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ رکھی ہیں, اور قرآن کریم کی اور حدیث کی جو ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ پوری کر لے گا تو اس سے بہتر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. تو احمد کی کوالٹی سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ قرآن حدیث ان کو اتنی زیادہ ازبر ہے, اور اتنی ان کے ازبر کے ساتھ ان کے دونوں چیزیں ان کے ساتھ چلتی ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی مسئلے کے اندر وہ بعض وقت ایک ایک مسئلے کے اندر درجنوں آیات لے کر آتے ہیں, اس درجنوں سے زیادہ وہ حدیث لے کر آتے ہیں, پھر فقہ کے اقوال لے کر آتے ہیں, پھر جا کے اپنی ججمنٹ دیتے ہیں. تو اتنے ڈیٹا کے بعد جب ججمنٹ کوئی دے گا تو اس میں کہاں غلطی ہوگی. صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں ان کے لیے جو سن رہے ہیں پہلی دفعہ, احمد رضا نے جو 54 سال فتویٰ نویسی کی اور ہزاروں فتوے لکھے, کبھی زندگی میں ایک فتوے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کو وہ فتویٰ واپس لینا پڑا ہو. ورنہ عموماً ہمارے ججز بھی لے لیتے ہیں اپنے فیصلے واپس, اور فقہاء کرام بھی لے لیتے ہیں, اور مفتیان بھی لے لیتے ہیں, بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, اور غلطی کی گنجائش ہے. لیکن احمد رضا نے 55 سال فتویٰ نویسی کی, ایک فتویٰ بھی انہوں نے کبھی واپس اس لیے نہیں لیا کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ سب سے بڑی کوالٹی. اب وہ فتاویٰ کے اندر ایک علوم پر فتویٰ نہیں ہے. مفتی جو ہے وہ صرف نماز و زکوٰۃ کا مفتی نہیں ہوتا, مفتی اصل میں وہ ہوتا ہے جو پورے قرآن حدیث کو جانتا ہو. اس لیے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, قرآن کا یہ سوال ہے کہ اے لوگوں تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہے, جب بھی کوئی مسئلہ ہے, کوئی میں سارے علوم آ جائیں گے, تم اہل علم سے پوچھو. اب اگر کوئی سوال کرے کسی بھی قسم کا اور مفتی یہ کہتے ہیں دس از ناٹ مائی سبجیکٹ, تو مفتی تو نہیں ہوا. وہ سائنٹسٹ تو ہو سکتا ہے, سائنٹسٹ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں فزسسٹ ہوں, میں کیمسٹری میں جواب نہیں دوں گا, میں میتھمیٹیشین ہوں, میں جیولوجی جواب نہیں دے سکتا, دس از ناٹ مائی فیلڈ. لیکن مفتی یہ نہیں کہہ سکتا. تو احمد کے ساتھ جو معاملہ یہ ہے, کبھی جب نے سوال کیا گا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اب اس میں بہت سارے وراثت کے سب کے مسائل آتے ہیں. آپ نے سوال کیا اس لحاظ سے میں اب آ رہا ہوں وہاں پر ذرا تمہید باندھ کے, تاکہ بہت اچھا کیا تھا کہ لوگوں کو اور مجھے پتہ لگ سکے. تو اب جب وراثت کیا ہوتی ہے, وراثت کے مسائل میں بہت بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک باپ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں تو تقسیم ہو گئی وراثت. بعضت بہت بچے ہوتے ہیں, بعضت 2 شادیاں ہوتی ہیں, بعضت کئی شادیاں ہوتی ہیں, بعضت اور کنبہ بہت بڑا ہوتا ہے. اب وہاں وراثت تقسیم ہوتی ہے, اسے پھر لوگ انتقال کر جاتے ہیں, پیچیدگیاں آتی ہیں. ایسے ہی ایک مسئلہ وراثت کا غالباً یہ 1331 ہجری یعنی تقریباً 1910 یا 11 میں چیف کورٹ بھاولپور ریاست نے بھیجا اعلیٰ حضرت کے پاس. اس ہفتہ کیا بھیجا انہوں نے, اس ہفتہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے 11 مفتیوں کے فتاویٰ بھی بھیجے, اور اس میں یہ لکھا کہ ایک وراثت کا مسئلہ میرے پاس آیا ہوا ہے, اور اس کو جب میں نے اسٹڈی کیا ہے تو میں نے مختلف علماء سے اور مفتیان سے اس پر میں نے جواب مانگے. 11 مجھے فتوے آئے ہیں, وہ 11 فتوے پڑھ کر میں انتہائی کنفیوز ہو گیا ہوں کہ ہاں میں اس کو کیسے اس کو ریزالو کروں, کیسے ڈیسیجن لوں میں اس کا. تو مجھے کسی نے کہا کہ بریلی شریف میں ایک عالم دین ہے, مفتی ہیں, آپ ان کو بھیجیں. تو یہ میں خط کے ساتھ ایک خط بھیجا انہوں نے ساتھ میں الگ سے, پھر اس ہفتہ بھیجا, ساتھ میں وہ فتاوی بھیجے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کورٹ فیس بھی بھیجی منی آرڈر کے ذریعے. وہ تو منی آرڈر تھا ظاہری بات. تو وہ منی آرڈر بھی آیا ان کے پاس. جب وہ ڈاک ان کے پاس آئی تو جو لے کر آیا ڈاکیا, اس نے منی آرڈر ہاتھ میں دیا کہ بھئی منی آرڈر بھی ہے, اور اس کے بعد انہیں چیزیں دے دی. مولانا احمد نے جب ان کو دیکھا تو اپنے جو نائب تھے ان سے کہا کہ بیٹا ذرا کھولو خط کھولا. انہوں نے خط پڑھ, جو میں نے بتایا نا تقریباً چیز بتا دی ان کو کہ بھئی اس طرح کا مسئلہ ہے, اور 11 فتوی موجود ہیں, اور یہ کورٹ فیس بھی آئی ہے. احمد نے جو پہلا کام کیا, جو ایک بہت اہم ترین کام تھا, وہ یہ تھا کہ جو کورٹ فیس تھی وہ انہوں نے فوری طور پر خط لکھوایا, جواب لکھوایا کہ بھائی یہ میں منی آرڈر کے ذریعے آپ کی پوری امانت واپس کر رہا ہوں. کیوں کہ یہاں فتویٰ بکتا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی کنسلٹنٹ فی.
I don't need any consultant fee. سر یہاں میں اس بات کو دور حاضر سے تھوڑا سا ضرور جوڑوں گا. میں کسی بھی فرقے کی بات نہیں کرتا, لیکن ہمارے ہاں دور حاضر میں پاکستان خدا داد مملکت میں فتووں کے بکنے کا انداز بھی اب نیا ہے. تو ہر جگہ پر ہمیں اپنے بزرگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ کے اس قصے میں جو شروعات میں ہی مجھے یہ بات اتنی خوبصورت لگی کہ سیدھا انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے یہ کورٹ فیس نہیں چاہیے, یہ واپس رکھو, فتویٰ بکتا نہیں ہے. اور آج کل تو صرف فتویٰ ہی بکتا ہے. تھوڑی سی رہنمائی ہمیں لینی پڑے گی اپنے بزرگوں سے. دیکھیے ہر زمانے کے اندر ماڈل ہوتے ہیں, ہر فیلڈ کا ماڈل ہونا ضروری ہے. ماں باپ اولاد کے لیے ماڈل ہوتے ہیں. اگر ماں باپ ایز اے ماڈل خوبصورت ہیں ہر لحاظ سے, تو اولاد خوبصورت ہوگی ہر لحاظ سے, اور معاشرہ اچھا ہوگا. یاد رکھیں, ہر فیلڈ کے آدمی کو اپنے لیے ماڈل ہونا چاہیے. اگر کوئی پروفیسر ہے نا, پروفیسر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروفیسر کا ماڈل بن کر رہے وہاں پر. پروفیسر جب وہ اپنا پروفیشن لے رہا ہے, اس کو بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑیں گی معاشرے کی. وہ نہیں کرے گا جو عام معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں, ورنہ کہیں گے صاحب آپ میں ہمیں فرق کیا رہ گیا. آپ جب تک ماڈل نہیں بنتے ہیں نا بچوں, اس لیے اگر ماں باپ ماڈل نہ بنے تو بچے تو بیکار ہو جائیں گے. اسی طریقے سے عالم ہے وہ ماڈل ہونا ضروری ہے, مفتی ہے ماڈل ہونا ضروری ہے, اگر کوئی شیخ طریقت ہے ماڈل ہونا ضروری ہے. اگر وہ ماڈل نہیں ہے تو اسی فیلڈ سے نقصان ہوگا وہاں پر, اس سے نقصان ہوگا معاشرے کے اندر. اگر عالم ماڈل نہیں ہے, اگر مفتی نہیں ہے, جو آپ نے بات کی, تو اس سے پرابلم یہ آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا, اور پھر اگر خود سوچا کریں, ہمارے آج کے زمانے کے, میں صرف آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ہمارے آج کے زمانے کے علماء یا مفتیان اس بات کو غور کریں کہ کیا دین کے فروغ کے سلسلے میں ہم کسی قسم کی کنسلٹنٹ فی لیتے ہیں, یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر متعدد مقام میں آیا ہے کہ انبیاء نے کہا کہ ہمیں تم سے اجر نہیں چاہیے. انبیاء کا ماڈل کیا تھا؟ لوگ ان سے دیتے تھے نا, آپ سے نہیں چاہیے, ہمارے اجر اللہ کے پاس ہے. دین کے فروغ کے لیے پھر قرآن بھی آپ جانتے ہیں, اس میں ایک حدیث موجود ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے گی, اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا. سر آپ کی اس بات سے مجھے آیت نمبر 20 یاد آئی سورہ یاسین کی. وہ جو ایک شخص تھا جو شہر کے پرلے کنارے سے بھاگتا آیا تھا, حضرت عیسیٰ کے حواری ساتھ, ایک لفظ اس نے یہی کہا تھا, ایک جملہ جو کہا ہے قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ تم سے اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا. دس از دی بیوٹی کہ چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی امت ہو, چاہے حضرت موسیٰ کی امت ہو, چاہے حضور کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو, ہم نے پیسہ نہیں لینا, کوئی فیس نہیں لینی, کوئی نذرانہ نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے نبی کے پاس, نبی سے چیز آ رہی ہے ان کے اصحاب کے پاس, اب اصحاب سے منتقل ہو رہی ہے, معاوضہ بیچ میں کون لے سکتا ہے؟ ناممکن ہے. یہ کہاں سے چیز کہاں سے آئی ہے؟ معاوضہ وہاں جائے گا نا, کون دے گا اس کو معاوضہ؟ تو معاوضہ نہیں ملے گا, معاوضہ نہیں لیا جاتا. ہاں اللہ رب العزت کسی بھی ہم چلے جائیں آج سے مزید 20 صدیاں اور آگے آ جائیں, لیکن اس کا اجر ثواب جو دین پھیلانے کا قرآن حدیث کا کچھ بھی ہے, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. بندوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں. تو یہ خیر بات الگ ہو جائے گی. تو اب وہ جب وہ یہ فیس واپس کر دی انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے اس کا انالیسس کی. پہلے 11 کے 11 فتوے جو دیگر لوگوں کے تھے, مختلف مسلک کے تھے, لیکن فرق نہیں پتا براثت کا مسئلہ تھا, وہاں مسلک نہیں تھا. پڑھے انہوں نے پڑھنے کے بعد اس میں سے جو غلطیاں تھیں اس کی ایک طرف کی, یعنی کیونکہ چیف کورٹ کو بھیجنا تھا نا جواب, انہوں نے 11 مفتیوں کی اغلاط اکٹھا کیا تاکہ اس کو کر کے اس کو وہاں بھیجنا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو استفتاء انہوں نے بھیجا تھا کورٹ, چیف کورٹ نے, ان کا نام تھا جناب محمد دین صاحب. انہوں نے جو لکھا تھا وہ انہوں نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جو اس کی پیچیدگیاں انہوں نے دیں, اس کے بعد انہوں نے اس کے تقریباً 10-11 قریب انہوں نے اس کے چیپٹر بنائے کہ کہاں کہاں مجھے کیا کیا کرنا ہے. آخر میں انہوں نے ان مفتیوں کی غلطیوں کی اصلاح بھی کی کہ ہاں یہ کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے. یہ سارا اس فتاویٰ کی 11ویں جلد موجود ہے. اس کے اندر جو ہے یہ سب تقریباً 60 صفحے مشتمل یہ جواب ہے. اس کے اندر صرف وراثت کا مسئلہ ہے اور 60 صفحے ہیں. تو ہوا کیا ہے, جو غلطیاں ہیں اس نے اس کو والیوم بڑھا دیا ہے. اور اس میں سر جو آپ نے ایک بڑی چیز بتائی تھی کہ کورٹ آرڈر ساتھ دیا. تو جب انہوں نے سارا کر لیا
تو اب انہوں نے پھر ایک بالکل انالیسس کرنے کے بعد اب اس کو آپ سولوشن دے رہے ہیں. اس کا سولوشن جو چیف کورٹ دیتا ہے یا جج دیتا ہے وہ ایک آرڈر ہوتا ہے اور ایک ترتیب میں ہوتا ہے. ان دا سیم وے انہوں نے آرڈر پورا نکالا, تقریباً اس کے 7 یا 8 شکلیں بنائی اور کہا کہ اس طریقے سے سب کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. جب وہ چیز وہاں پہنچتی ہے چیف کورٹ کھڑا ہو جاتا ہے سیٹ سے, یا ہاؤ ہی ہیز سالو دا پرابلم, جس کو 11 مفتی نہیں کر سکے, فرد واحد نے اس کو سالو بھی کیا, ان کی غلطیوں کی ازالہ بھی کیا, اصلاح بھی کی, اور انہوں نے میرے پیسے واپس کر دیے. لائک دیٹ میرے تفصیل نہیں معلوم, لیکن میرے علم میں یہ بات ہے کہ شاید وہ چیف کورٹ جو ہیں بہت متاثر ہوئے تھے اور غالباً وہ بریلی ان سے ملنے بھی گئے تھے کہ آئی ہیو ناٹ سین سچ مفتی اپنے ٹائم کے اندر. اب سر یہ باتیں جب آپ سے سنتے ہیں تو تھوڑا سا سامعین سے بھی بات کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ ہے لیول ایک قانون دان کا, ایک ایسے قانون دان کا جس نے رہنمائی لی ہے قرآن شریف سے اور احادیث مبارکہ سے. اور جب ہم مملکت خداداد پاکستان کو دیکھتے ہیں تو قانون دانوں کو دیکھ کے کافی شرمساری ہوتی ہے, حالات کو دیکھ کے کافی شرمساری ہوتی ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا کہ آپ نے ایک پرانا قصہ سنا کر ایک ریوائیو کیا ہے کہ جوڈیشل سسٹم کی بیسس کیا ہیں. جب تک جوڈیشل سسٹم کی بیسس قرآن پاک نہیں ہے وہ جوڈیشل سسٹم کام ہی نہیں کر سکتا. سر کیا ریکمنڈیشن دیں گے, ہماری جوڈیشل اکیڈمی میں کیا پڑھانا چاہیے؟ میں سمجھتا یہ ہوں, حال میں بھی کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں نے کافی عرصے پڑھایا ہے کراچی, یا پھر میں مختلف جگہ ممبر بھی رہا مختلف اکیڈمی کونسلس کے اندر. وہاں صورتحال یہ ہے کہ MA اگر لڑکا کوئی کرتا ہے لاء کے اندر, وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ایک امتحان دے کر وہ جج بن جائے. اس کی ایک مثال اور دوں, MA اسلامیات کر کے کیا کوئی عالم دین قرار پا سکتا ہے؟ MA اسلامیات کے اندر مشکل سے چند صورتیں, چند احادیث, چند فقہ کے اصول پڑھائے جاتے ہیں اور اس پر MA کی ڈگری دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو 70 گریڈ کی جاب دی جاتی ہے. مجھے اس پہ ترازو نہیں, یہاں صحیح. لیکن کیا وہ MA اسلامیات از ایکول ٹو عالم دین جو 18 سال علوم اسلامیہ پڑھتا ہے؟ ایک بات, وہ نہیں پڑھا ہو سکتا تو وہ عالم نہیں کہلا سکتا, نہیں کہلا سکتا. ایسے ہی جب ایک MA قانون کتابیں پڑھ لے, گنتی کی 10-12 کتابیں قانون کی پڑھ لے اور وہ MA قانون کہلاتا ہے, تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس وہاں پہ بھی جو MA قانون کر لیتے ہیں یا اس قسم اور خصوص کر لیتے ہیں, ان کے لیے لازم ہے کہ جب وہ ججمنٹ دینے جا رہے ہیں کسی بھی قسم کی ایز اے جج, اگر وہ قرآن حدیث کا علوم نہیں رکھتے, نہیں جانتے, یا قرآن اور حدیث کے اصول نہیں جانتے, تو پھر وہ صحیح ججمنٹ نہیں دے سکتے. میری گزارش یہ ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے زمانے کے ججز ہیں بالخصوص, وہ خدا را ایک دفعہ قرآن کریم کو مکمل ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں, ایک دفعہ کم از کم حدیث کی چند کتابیں ضرور پڑھیں, اور جو اصول ہوتے ہیں, قانون جس ہم کہتے ہیں, اصول فقہ ہوتے ہیں ججمنٹ کے لیے, اس کو ضرور پڑھیں. جب وہ پڑھ لیں گے پھر آپ کے عائلی قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتے, آپ ججمنٹ ایسی دیں گے کہ کبھی آپ کو ججمنٹ واپس لینے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. جوڈیشل ریفارم کی ایک پوری اسٹریٹجی بتا دی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ جب جوڈیشل ریفارمز کیے جائیں, جب بھی اس ملک میں اللہ کرے وہ ٹائم جلدی آئے, تو یہ ریکمنڈیشن جو ہے یہ ذہن میں رکھنی پڑے گی. جوڈیشل ریفارمز کا بیسک فاؤنڈیشن قرآن پاک اور احادیث ہر جج کو پتہ ہونی چاہیے, ورنہ اس ملک میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اور انسان کی تخلیق ہوئی ہی کیوں ہے, ہم زمین پہ بھیجے ہی کیوں گئے ہیں, وہ شاید اگر ہمیں یاد رہے, ہم نے زمین پہ اللہ کا نظام اور انصاف قائم کرنا ہے. انسنی باتیں, جواد رضا خان.